Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group. आजकल दुनिया जहां में नबी के दावेदारों की बहार आई हुई है माशाल्लाह, तो एक नबी का दावा करने वाले मोहतरम से मुलाकात हुई थी जिन्होंने अपना नाम ही रसूल अल्लाह बताया है। तो उनको इनविटेशन दी गई थी, उनको वेलकम किया जाता है प्योर डिस्कशन ग्रुप में सवाल जवाब के लिए, और उनकी तरफ से ही ये फरमाइश है कि सवाल जवाब चुभते हुए होने चाहिए, क्रिटिसिज्म होना चाहिए और पूरी तरह से खुलकर भी कोई भी सवालात किए जा सकते हैं। तो हम उनको वेलकम करते हैं। आए सर, शुक्रिया। हेलो सर, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे एडमिन्स मौजूद हैं। आपको सबको मुखातिब करते हुए मेरी गुजारिश है कि आप बेशक जो मर्ज़ी सवाल पूछें, जिस मर्ज़ी लहजे में पूछें, लेकिन आपके शकूक व शुबहात जो हैं, जो आप दिल में रखते हैं कि आप पाकिस्तान में हैं तो आपकी गर्दन ना काट दी जाए, ये आपके जहन में नहीं होने चाहिए। मेरा ख्याल क्या है कि यहाँ पर पाकिस्तानी लोग तो नहीं होंगे जो कि खुला के सवाल पूछेंगे, क्योंकि उनके पे तौहीन रसालत का जो डंडा है या तलवार है वो नहीं लटक रही। तो मेरी गुजारिश है सर कि आप खुला के सवाल पूछें और अपने तमाम डाउट्स को क्लियर करें। तो मेरी एडमिन से गुजारिश है कि एक एक करके सवाल पूछें, तो एक एक करके मैं उनका जवाब देता जाऊंगा। आधे घंटे का टाइम रख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग का टाइम दिया जाएगा, जो कि आप मुझे मेरे सवाल को रिपीट करके या मेरे जवाब को रिपीट करके आप मुझ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, जिनका मैं रिबट्टल दूंगा। तो मेरा ख्याल है कि टोटल 1 घंटा या पौना घंटा इसमें लग जाएगा। तो इसके बाद भी अगर लोगों के क्वेश्चंस होंगे तो वो सवालात जो है वो फिर मैं उनको बाद में किसी नशिस्त में, या अभी मेरे पास अगर टाइम हुआ, कुछ थोड़ा सा काम है मुझे 1 घंटे के बाद, तो 1 घंटे के वक्फे के बाद मैं दोबारा आपको अपना जो है वो मुद्दा बयान कर दूंगा। तो मेरी गुजारिश है कि आप ज़रा क्वेश्चन शुरू कीजिए। आपसे ये भी अपील है कि प्योर डिस्कशन ग्रुप में हम लोग इस कल्चर को मानते हैं कि सवाल भी मैं शॉर्टेस्ट सेकंड्स में करने की कोशिश करूंगा। अगर आप ये समझते हैं कि आपका जवाब 4-5 मिनट में कंप्लीट होगा, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि 1-1 मिनट की ऑडियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। आपको करने में आसानी होगी, 1 मिनट की ऑडियो करते रहें, इधर डालते रहें। मेंबर्स को सुनने में आसानी होगी। आजकल नेटवर्क वीक चल रहे हैं क्योंकि कुछ सिस्टम्स उसमें जारी हैं, तो हम लोगों को इस तरह से आसानी होगी कि 1-1 मिनट की ऑडियो कीजिए, चाहे आप 2, 3, 4 कर सकते हैं। और ऑडियोज कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सिग्नल सा कर दीजिए, यस लिख दीजिए या समथिंग। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सर, आपका गुड नेम, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है सर, बताएं। शुक्रिया। सबसे पहले तो जनाब ने ये पूछा है कि मेरा नाम क्या है, तो मेरा नाम रसूल अल्लाह ही है। नंबर 2 पे आपने शायद ये पूछना चाहा है कि मेरी फैमिली कहाँ से है, तो सर मैं इंडिया से हूँ। फिर आपने पूछा कि आपकी तालीम क्या है, तो दुनियावी तालीम सर मेरी जो है वो मैं LLB किया हुआ है, MSc और MA भी किया हुआ है मैंने। तो MA इंग्लिश किया हुआ है, MSc सोशियोलॉजी किया हुआ है और LLB किया हुआ है। फिर आपने ये सवाल शायद पूछा है कि आपकी एज क्या है, तो एज सर मेरी 32 है अब राउंड अबाउट। फिर आपने सवाल किया कि मेरे पेरेंट्स जो हैं उनका नाम क्या है, तो सर ये प्राइवेट बात में आ जाती हैं चीज़ें कि प्राइवेट मेरा राइट है, इनको चीज़ों को मैं रिवील नहीं करता होता, क्योंकि यहाँ पे हालात जो हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं हैं। यहाँ पे इंसान नहीं है, ज़ॉम्बीज़ रहते हैं। तो इन इश्यूज़ की वजह से मैं कुछ सवाल जो हैं इनको नहीं करता। बहरहाल मेरा ख्याल है कि मैंने अपना पूरा मुकम्मल स्टेटस जो है वो बता दिया है, जो कि मैं बताना चाहता था अपनी एजुकेशन के हवाले से। दीनी तालीम के हवाले से मैं जनाब को ये बता दूं कि मैं 2-3 मज़ाहिब को स्टडी कर चुका हूँ, थोड़ा बहुत जितना रिसर्च है, क्योंकि मैंने सेलेक्टिव स्टडी की है। स्कैनिंग के ज़रिए और स्किमिंग के ज़रिए मैं चेक करता हूँ मज़ाहिब को कि कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। तो इस तरह से मैं चीज़ों को देख चुका हूँ। मेरा ख्याल है और कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। ओके जी। मोहतरम, रसूल अल्लाह तो एक तरह से स्टेटस होता है कि अल्लाह के रसूल, ये आपका हम स्टेटस माने जो आपको खुदा ने दिया होगा इल्हाम वही के जरिए,
کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ انڈیا کے ہی رہنے والے ہیں تو انڈیا تو ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، یہاں تو ایسا کسی طرح کا کوئی خطرہ ہوتا نہیں ہے سر۔ بہرحال آپ یہ بتائیں کہ آپ کا یہ پیدائشی نام ہے رسول اللہ، یعنی کہ آپ کے پیرنٹس نے رکھا ہوا ہے، یا یہ کہ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہونے کے کلیمنٹ ہیں اس لیے آپ اپنے کو رسول اللہ کہتے ہیں، تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو سکے؟ شکریہ۔ جناب نے اس میں پوچھا ہے کہ رسول اللہ میری ڈیزگنیشن ہے، کوئی پوسٹ ہے جو مجھے عطا کی گئی ہے، یا میرا فیملی نیم ہے؟ تو جناب کو میں یہ بالکل واضح کلیئر کر دوں، یہ میرا فیملی نیم نہیں ہے۔ فیملی نیم میں اپنا سیکیورٹیز کی ایشوز پہ نہیں کر رہا، کیونکہ آخر LLM کرنے کے بعد مجھے جانا تو انڈیا ہی ہے نا، تو وہاں پہ تو مولویوں کی حکومت ہے، تو مولویوں کی حکومت میں تو کچھ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ایسا طبقہ پیدا نہ کر لیا جائے جہاں پہ آپ اٹھ بیٹھ سکیں۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ یہ بات سمجھیں گے کہ یہاں پہ انڈیا میں بہت زیادہ سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں، اور وہ بھی اس بندے کے لیے جو کہ اسکالرشپ لے کے پڑھنے آیا ہوا ہے UK میں، اور وہ جب واپس جائے گا تو اس کا لوگ کیا بنا دیں گے جب مولویوں کے رزق پہ ٹانگ پڑے گی، تو وہ تو کافی مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ شکریہ، تھینک یو، اوکے۔ سر آپ نے یہ کلیئر کیا کہ آپ کا پیدائشی نام کچھ اور ہے، پیرنٹس کی ریگارڈنگ اور زیادہ ڈیٹیلز آپ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے دینا نہیں چاہتے، اٹ از اوکے۔ آپ اپنے آپ کو رسول اللہ کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کی یہ ڈیسیگنیشن ہو گئی۔ رسول اللہ کیا ہوتا ہے سر؟ اس کو آپ ڈیفینیشن بتائیں، اور کیسے آپ رسول اللہ بنے بتائیں۔ شکریہ۔ جناب یہ تو بڑا آپ نے بنیادی اور اچھا سوال کیا کہ رسول اللہ ہوتا کیا ہے اور میں یہ کیسے بنا، اور اس کے اگینسٹ جو ہیں وہ میرے کیا رائٹس ہیں۔ تو سر یہ جان لینا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ میں رسول اللہ ہوں، یہ میرا کلیم ہے کہ میں رسول اللہ ہوں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اس کے رائٹس کیا ہیں، مطلب کہ آپ کے کیا ڈیوٹیز ہیں کہ رسول اللہ کی بات کو کیا کیا جائے، یا میرے کیا رائٹس ہیں۔ تو اس ڈیزگنیشن میں آپ کو وحی کے ذریعے چیزیں ملتی ہیں، اور کچھ ویریفائیبل چیزیں ہوتی ہیں، ان کو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کے اوپر آپ چیزوں کو ٹھوکنا شروع کر دیں کہ میں تو رسول اللہ ہوں، آپ میری اطاعت کریں۔ یہ بات میں بالکل آپ کو واضح کر دوں، آپ میری اطاعت کرنے کے بالکل پابند نہیں ہیں، لیکن اگر آپ ہدایت حاصل کرنا چاہیں گے تو آپ کو چیز مل جائے گی، آپ کو سمجھ آ جائیں گی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ کہ یہ چیزیں خدا کے علاوہ اسے اور کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ تو لیکن میں اس چیز کا متقاضی نہیں ہوں کہ آپ میری بات کو، ہر بات کو آپ اندھا دھند مانیں، اس کو سائنٹیفکلی ویریفائی کریں، پھر آپ اس کو مانیں۔ اگر کوئی مانتا ہے گڈ، اگر کوئی نہیں مانتا پھر بھی گڈ۔ یہ صرف ہدایت ہوتی ہے رسولوں کی جو کہ لوگوں کے لیے ہوتی ہے، جو ایکسیپٹ کر لے ٹھیک ہے، جو نہیں کرتا وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، کسی دوسرے کا وہ نقصان نہیں کر سکتا۔ تو میرے جو کانسیپٹس ہیں وہ بالکل پیور ہیں، خالص ہیں، سائنٹیفکلی ویریفائیبل ہیں، اور جو جتنے بھی پرانے سچے مذاہب تھے ان میں بھی کانسیپٹ جو تھے بڑے کلیئر اور واضح تھے، لیکن لوگوں نے ان میں ترامیم کر کے حکومتی خوف سے، انٹرنیشنل خوف سے ان میں آمیزش کر دی۔ تو اب میں یہ کام آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان کو کیسے آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ کون سی کس مذہب کی بات ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ بیسک میرا فنکشن یہ ہے کہ آپ کوئی کتاب کی آیت یا حوالہ لائیں گے، میں آپ کو یہ بتاؤں گا اس کو چیک کیسے کرنا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہوگی اس کا مطلب ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر وہ جھوٹ ہوگی تو وہ کسی بھی مذہب کی ہو، کسی بھی فرقے کی ہو، وہ جھوٹ ہی رہے گی، اس کا کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کو زیادہ مانتے ہیں یا کم مانتے ہیں۔ تو یہ حق اور جھوٹ میں آپ کو فرق بتا سکتا ہے رسول اللہ، اور اس کے میتھڈ جو ہیں وہ سائنٹیفک میتھڈ ہیں، جو سائنس پڑھتا ہے جانتا ہے، وہ جب عقیدت کی پٹی آنکھوں سے اتار دے گا تو اسے حق کو تلاش کرنے میں بالکل کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ رسول اللہ کا سٹیٹس تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب میں پھر آپ کو دوبارہ بتا دوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میری عبادت شروع کر دیں یا کچھ اور کرنا شروع کر دیں، جی جو یہ کہتا ہے وہی مانیں، یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے سر۔ اوکے ہو گیا جی۔ ڈیئر سر، نہ تو میں نے عقیدت کی بات کی ہے، ڈیئر سر، نہ میں نے کسی بکس کی بات کی ہے،
میں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ رسول اللہ کا مطلب ہوتا کیا ہے سر. آپ نے یہ ڈائریکشن دی تھی کہ میں ٹو دا پوائنٹ کوشچن کروں اور آپ ٹو دا پوائنٹ آنسر دیں گے. میرا کوشچن ابھی بھی اسٹینڈ کرتا ہے. واٹ از دا میننگ آف رسول اللہ؟ بتائیں. شکریہ. رسول اللہ کا سر مطلب اگر آپ ڈکشنریز میں سے دیکھنا چاہیں گے تو وہ اس کا مطلب بالکل نہیں ہوتا. رسول اللہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہوتے ہیں وہ چیزیں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ خوابوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے خواب جو ہوتے ہیں وہ سائیکولوجیکلی ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو واقعی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو ان میں ڈفرینشیٹ کرنا سائنٹیفکلی پاسبل نہیں ہے. فی الحال آپ صرف اتنا ہی جان لیجئے کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے کچھ سوالوں کے جواب جو ہوتے ہیں وہ دے دیے جاتے ہیں. بس اس کی آپ اتنی سی ایکسپلینیشن سمجھ لیجئے. شکریہ. اب ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں اور آپ کو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے اور ان کو لوگوں کے تھرو کیا کرنا چاہیے وہ ایک علیحدہ سے سوال ہے. اس کا جواب میرا خیال ہے بعد میں دیں گے. سر میں نے تو سوال ہی نہیں کیا تو آپ جواب بعد میں دیں گے یا پہلے دیں گے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں بیٹھتا. آپ نے رسول اللہ ورڈ کا یہ میننگ بتایا ہے کہ جو خدا کے ذریعے کچھ سوال انہیں بتا دیے جاتے ہیں. اور میری جانکاری میں اب تک یہ بات ہے کہ کچھ ٹیچنگز رسولوں کے ذریعے لوگوں کو دی جاتی ہیں. تو میرے خیال سے چلیے ایک ہی بات ہو گئی. بٹ سر جن کو رسول کہا جاتا ہے کہ یہ خدا کے رسول ہیں اور جتنے لوگوں کو بھی ہم جانتے ہیں تو وہ تو کلیئر کٹ ان کو بتانا پڑتا ہے کہ ان کی ماں کا نام یہ ہے, ان کے باپ کا نام یہ ہے, ان کا فیملی بیک گراؤنڈ یہ ہے. اور آج تک کم سے کم میری نظر میں کوئی بھی ایسا رسول نہیں گزرا ہوگا کہ جس نے اپنے ماں باپ کا نام کلیئر نہ کیا ہو. اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے, ایک رسالت کا دعویٰ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو رسول اللہ ڈکلیئر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو اپنا فیملی بیک گراؤنڈ سب کے سامنے واضح ہونا چاہیے. جس کا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں پتا, جس کے فادر کا نہیں پتا, اور اب آپ نے انڈیا کا کہا, انڈیا کے کم سے کم شہر بتا دیں کس جگہ کا ہے سر, تو ہم کیسے مانیں کہ آپ رسول اللہ ہو سکتے ہیں؟ بتائیں. شکریہ. جی یہاں پہ جناب نے ایک کویشچن ریز کیا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پہلے ایسے کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی رسول کے ماں باپ کا نہ ڈیکلیریشن ہوا ہو اور وہ رسول ہو. تو سر اگر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ کوئی ایسا انسان ہے جس کے ماں باپ جو ہیں وہ دنیاوی طور پر جن کا ڈیکلیریشن نہیں ہے, لیگل ہے وہ بچہ یا اللیگل ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ساتھ ڈسکریمنیٹ کرے گا, اس کو رسالت نہیں دے سکتا, تو پھر آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں. مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے بچے کو جو کہ دنیاوی نظر سے ناجائز ہے اس کے لیے رسالت نہیں کر سکتا, تو وہ سر آپ کی چوائس ہے. آپ اس پہ میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ مجھے مانیں یا نہ مانیں. میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. بہرحال اب یہ آپ نے اپنے اوپر کویشچن کرنا ہے کہ کیا کوئی بچہ جو دنیاوی لحاظ سے اللیگل ہو, آپ اسے اللیگل سمجھتے ہوں, کیا اللہ بھی اسے ایسی ڈسکریمنیٹ کرے گا جو کہ سب کا خالق ہے اور سب کا مالک ہے, سب کو ایکولی ٹریٹ کرتا ہے. نیکسٹ پلیز. جی محترم رسول اللہ صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پلیز یہ بتائیے گا کہ آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں جب سے آپ کو نبوت کا منصب ملا ہے؟ کیا یہ آپ کو یو کے میں آ کر ملا یا آپ انڈیا سے لے کر آئے تھے؟ تھینک یو. سر میں تو ایک سیدھا سادہ سا عام سا انسان ہوں. نبوت کا دعویٰ آپ نے کیا ہے, رسالت کا کلیم آپ کا ہے, تو میں تو آپ سے جواب لینا آیا ہوں نا سر کہ واٹ از رسول اللہ. چلیے آپ نے کہا کہ خدا سے خبر پا کے آپ ہمیں دیں گے. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایسا کون سا گزرا ہے کہ بنا ماں باپ کے پتہ کے, تو آپ اللہ سے پوچھ کے بتائیں سر, الہام وحی کے ذریعے بتائیں. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے, کیونکہ میرا کام سوال کرنا ہے, کیونکہ آپ نے دعویٰ کر دیا ہے نبوت کا, تو یہ چیز تو آپ بتائیں. اب آپ یہ جو اشارہ کر رہے ہیں کہ بنا ماں باپ کا بچہ, اگر کوئی ایسی مثال آپ کے سامنے ہے تو بتا دیجئے سر. شکریہ. جناب آپ نے یہ کویشچن کیا ہے کہ یہ میں نبوت کے ذریعے آپ کو بتاؤں یا وحی کے ذریعے مجھے کوئی بتا دے. تو یہ میں سر آپ کو بالکل کلیئر کر دوں کہ میرے پاس ہر سوال کا جواب موجود نہیں ہوتا. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ سے آپ کو ابھی پوچھ کے کنیکشن بنا کے تو یہ بتا دوں کہ اس کا کیا جواب ہے. اللہ نے ایسے نبی کیوں نہیں بھیجے کہ جن کے والدین نہیں تھے یا تھے. بہرحال میں نے آپ کو یہی بتا دیا ہے کہ اللہ کسی کے ساتھ ڈسکریمنیٹ نہیں کرتا.
اگر میں ناجائز بھی ہوں تو دنیا کی نظر میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی کرے گا. میں تو آپ کو ایک آرگیومنٹ پیش کر رہا ہوں. بہرحال اس کا اللہ سے پوچھ کر اگر جو آپ کہتے ہیں تو یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اس طرح کا کوئی نظام نہیں ہے کہ میں اللہ سے سوال پوچھتا ہوں اور وہ مجھے جواب دے دیتا ہے. کیونکہ آپ کا شاید یہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ میں کوئی کنیکشن اللہ تعالیٰ سے بنایا ہوا ہے، میں ادھر اللہ کو واٹس ایپ کروں گا تو وہ مجھے جواب دے دے گا کہ کتنے نبی تھے اس طرح کے. اس طرح کا سر کوئی نظام نہیں میرے پاس. شکریہ. اگر آپ کا کنیکشن خدا سے ہے ہی نہیں تو پھر آپ کیسے کہہ دیں گے کہ خدا آپ کو سوال بتاتا ہے یا سوالوں کے جواب بتاتا ہے؟ اگر آپ کا خدا سے کوئی کنیکشن نہیں تو آپ کو خدا نے کیسے الہام کر دیا کہ آپ نبی ہیں؟ خدا نے کیسے بتا دیا کہ آپ رسول ہیں؟ پھر تو آپ اپنے سارے دعووں سے سر خود ہی مکر رہے ہیں. آپ کلیئر کریں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. اور میم نے آپ سے ایک سوال کیا ہے سر، آپ ان کا بھی جواب دے دیں. شکریہ. سر اللہ باؤنڈ نہیں ہے کہ میرے سوالوں کے جواب وہ مجھے ایسے دے دے اور میں اس سے کنیکشن اسٹیبلش کر سکوں، لیکن وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے مجھے بتا دیتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ مجھے بالکل نہیں بتاتا. سر ایک سوال آپ سے مغل میم نے کر دیا ہے اور آپ ان کے سوال کا جواب دے دیں، اور اس کے بعد جو بھی سوال میم کرتے ہیں کائنڈلی انہی کے جوابات دے دیں. شکریہ. جی بہت لیٹ ہو گیا ہے کیونکہ میں ایک سائنٹیفک بندہ ہوں اور میں سائنسی اصولوں کے علاوہ میں کبھی بات ہی نہیں کرتا. میری ساری فیملی جو ہے وہ پڑھی لکھی فیملی ہے اور مجھے تو وہ جوتے مارے اگر اس طرح کی میں بات کروں کہ مجھے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. تو پہلے تو میرے چھوٹے چھوٹے ایسے واقعات ہوتے رہے کہ مجھے کوئی کام ہونے سے پہلے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کام ایسا ہوگا، لیکن میں اسے روک نہیں پاتا تھا. میں بولنے سے پہلے میرے وہ کام ہو جاتا تھا. تو میرے کافی سائیکولوجیکل ایشو چلتے رہے. میری فیملی نے بھی مجھے دکھایا ڈاکٹر کو، انہوں نے کہا کہ یار یہ تو بالکل ٹھیک ہے، یہ تو بالکل فٹ ہے. تو میری مطلب کوالیفیکیشن جو تھی اس میں بھی میرا کوئی ایشو نہیں آ رہا تھا. دماغی طور پہ بھی میں بالکل کلیئر تھا. میں بہت پریشان تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. پھر تقریباً 2 سال مجھے لگے یہ کلیئر کرنے میں کہ یہ خدا کی طرف سے کوئی چیز ہو رہی ہے میرے ساتھ، کیونکہ اب میں اس کو کسی کو پروو نہیں کر سکتا کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، لیکن میرے ساتھ تو ایسا ہو رہا ہے نا. تو 2 سال مجھے لگے یہ پورا بات کنفرم کرنے میں. جی محترم، بہت شکریہ، آپ نے تفصیل سے بتایا. ایکچولی ہمارا جو آج کا پروگرام ہے یہ ایک انٹروڈکٹری پروگرام ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا پیس ذرا تیز رہے، کیونکہ جب سلو پیس میں پروگرام ہوتا ہے یا کسی ایک سوال پہ پھنس جایا جاتا ہے تو اس طرح ایک تو پروگرام جو ہوتا ہے وہ بے مزہ ہو جاتا ہے، سننے والے اریٹیٹڈ ہو جاتے ہیں، اور پیس تیز ہونا چاہیے. آپ اپنی کمپلیٹ جو اٹینشن ہے، جو 1 گھنٹہ ہے یا 1.25 گھنٹہ جو بھی ہے، اس میں آپ اس طرف مرکوز رکھیے. میں اگلا سوال کرتی ہوں. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے وحی کے ذریعے آپ نے فرمایا آپ کو چیزیں ملتی ہیں. میرا خیال ہے یہاں آپ صحیح لفظ استعمال نہیں کر پائے، یعنی وحی کے ذریعے آپ کو کچھ بتایا جاتا ہے. تو آپ پلیز اپنا کوئی وحی یا الہام ایگزیکٹ اس کے جو الفاظ ہیں ذرا وہ سنا دیجئے برائے مہربانی. تھینک یو. جی آپ نے کہا کہ کچھ اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں کہ جو آپ کے ساتھ ہوا، تو آپ اس کو ایگزیکٹ الفاظ جو ہیں وہ آپ مجھے بتا دیجیے. تو یہ میں آپ کو کلیئر بتا دوں کہ میری میموری اتنی بہت زیادہ تیز شارپ نہیں ہے، ویسے بھی نارمل حالات میں بھی تو میں ہر چیز کو لکھ کے یا اس طرح سے ہی کرتا ہوں. تو جو شروع میں تھا تو تب تو مجھے بس جب واقعہ ہوتا تھا اس سے تقریباً کوئی 1 سیکنڈ پہلے میں اسے روک بھی نہیں سکتا تھا. یہ ہوتا تھا میرے ساتھ، اور وہ واقعہ کوئی اتنا اہم نہیں ہوتا تھا. مثلاً کچھ ایسا ہو گیا کہ کوئی بچہ جا رہا ہے تو مجھے پتا ہے کہ یہ بچہ گر جائے گا، تو مجھے لگتا تھا کہ حالانکہ وہ بالکل ان نیچرل پوزیشن ہوتی تھی گرنے کی، لیکن وہ بچہ ویسے ہی گرتا تھا. تو اس طرح کے واقعات پہلے تھے. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھے ایگزیکٹ ورڈنگ بتائیں تو ایگزیکٹ ورڈنگ میں بالکل نہیں بتا سکتا، کیونکہ وہ میرا نیند کا عالم ہوتا ہے. تو مجھے بس اس کا یاد رہ جاتا ہے، کچھ بالکل ایگزیکٹ نہیں میں بتا سکتا. اور یہ بات مجھے پتہ ہے کہ وہ بالکل ورڈ ایگزیکٹ نہیں ہے جو کہ میں بول رہا ہوتا ہوں. تھینک یو. جی محترم، تھینک یو ویری مچ. اب یہ بتائیے کہ آپ کو آوازیں آتی ہیں یا آپ کو مناظر دکھائی دیتے ہیں
یا آپ کو روحانی مشاہدات ہوتے ہیں، ان کے درمیان تو ظاہر ہے آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، تو یہ پلیز ذرا ایکسپلین کیجئے. تھینک یو. یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ خواب میں ہوتا ہے، آپ کو آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں اور آپ کو مناظر بھی دکھائی دیتے ہیں. تو ایک خواب میں اور اس میں میرا خیال ہے بالکل کوئی فرق نہیں ہوتا. لیکن پرابلم مجھے تب پیدا ہوئے تھے کہ جب وہ ایگزیکٹلی خواب ہوتے بھی تھے، پورے بھی ہو جاتے تھے. تو یہ پرابلم ہوتی ہے ان میں. باقی خواب میں اور ان چیزوں میں کوئی ڈفرنس نہیں ہوتا مجھے. جی محترم، بہت شکریہ. آپ کے دعوے وغیرہ کے بارے میں تو ہم بعد میں پوچھیں گے. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ آج کا پروگرام انٹروڈکٹری پروگرام ہے. اگر ہمیں آپ کے دعوے میں وزن محسوس ہوا تو ہم آئندہ بھی آپ کو ویلکم کہیں گے اور ہم آپ کے منصب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. فی الحال تو آپ صرف یہ بتائیے کہ کیا آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ خود کو ایک رسول اللہ کی حیثیت سے دنیا کے ساتھ متعارف کروائیں؟ اور پلیز ذرا فون کو اپنے منہ کے قریب کر کے بولیے گا، آپ کی آواز بہت آہستہ آ رہی ہے. شکریہ. جی، یہ مجھے خود کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ جس حد تک ہو سکے اس حد تک بیان کیجئے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. لیکن مجھے یہی حکم ہے کہ آپ جس حد تک ہو سکے آپ اعلان کر دیجئے. بس یہ کلیئر واضح انسٹرکشن تھی مجھے. جی محترم، جیسا کہ میں نے اوپر سنا، آپ کی ایج بہت کم ہے. آپ کی ایج 32 ایئرز ہے اور آپ نے LLB اور MSc سائیکالوجی وغیرہ کیا ہوا ہے، اور آپ سائنس کے بندے ہیں، مزاج بھی آپ کا سائنسی ہے. تو کیا آپ کو اندازہ ہے کہ اگر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا جائے تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی ناگوار بات ہوتی ہے، اور یہ کوئی اتنی ہلکی بات نہیں ہوتی کہ کوئی انسان اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے کہے اور لوگوں اور خدا کے درمیان ایک رابطہ بننے کی کوشش کرے. کیا آپ کو اس بات کی سینسیٹیوٹی کا پوری طرح سے اندازہ ہے؟ جی، مجھے اس بات کی سینسیٹیوٹی کا پوری طرح سے اندازہ ہے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے ساتھ بہت برا ہوگا. اور میں آپ کو ویری کلیئر یہ بات بتا دوں کہ مجھے اس طرح کی کوئی انسٹرکشن نہیں ہے کہ لوگ میرے پیچھے لگ کے تو یہ کریں وہ کریں، یا جو میں حکم دیتا ہوں اس کو پورا کریں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. مجھے یہی حکم ہے کہ ہم جو آپ کو بتاتے ہیں اس کو آپ سائنٹیفکلی چیک کیجئے، پھر اس کے اوپر عمل کیجئے. کیونکہ ہو سکتا ہے یہ آپ کے ذہن کی اختراع ہو. تو اس چیز کو میں سائنٹیفکلی خود چیک کر لیتا ہوں کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ واقعی ویٹڈ بھی ہے یا میرے ذہن کی اختراع ہے. یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ میرے ذہن کی کوئی بیماری ہو، مجھے دماغی بیماری ہو، ایسا بھی پاسبل ہو سکتا ہے. لیکن بہت زیادہ اس طرح سے ہوا ہے کہ یہ چیزیں سچ ثابت ہو رہی ہیں. تو اس وجہ سے میں نے یہ بات کلیئر کر دی ہے، کیونکہ مجھے انسٹرکشنز ہی بڑی کلیئر تھیں. جی محترم، آپ نے یہ جو ابھی ریسنٹ آڈیو کی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ خود بھی ابھی تک شور نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ میری کوئی ذہنی اختراع ہے یا یہ واقعی خدا کی طرف سے ہے. اس کے علاوہ آپ نے پہلے فرمایا کہ آپ کے اس سے پہلے بھی آپ سائیکیٹرسٹ کو دکھا چکے ہیں اور آپ کافی ذہنی طور پہ پریشان بھی رہے کہ یہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور آپ کو اس معاملے کو کلیئر کرنے میں 2 سال لگ گئے. تو جو لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، رسول یا نبی یا جو بھی ہوں، مجدد، محدث، جو بھی وہ ان کو ڈیزگنیشن دیا جاتا ہے، تو وہ 100% شیور ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ان کو جو کام ان کے ذمہ لگانا ہوتا ہے وہ بھی بتایا جاتا ہے. لیکن ابھی تک آپ، جیسا کہ آپ نے کہا، آپ تو خود ہی شیور نہیں ہیں. اس کا کیا کیا جائے؟ جی محترم، رسول اللہ صاحب، اصل میں آپ کا چونکہ نام بھی یہی ہے اور آپ نے نام نہیں بتایا تو اسی سے مخاطب کرنا پڑتا ہے. تو پلیز آپ کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ ذرا ادھر حاضر رہیے، کیونکہ ہم لوگ یہاں حاضر ہیں اور بہت سے لوگ آپ کو سن رہے ہیں. تو آپ پلیز ذرا جلدی جلدی جواب دیا کیجیے. فیصل بھائی، میرا خیال ہے رسول اللہ صاحب ابھی بزی ہیں، کیونکہ وہ جواب نہیں دے رہے. تو میرا خیال ہے گروپ کو اتنی دیر پھر بند رکھنا مناسب نہیں ہے. ہمارا تو ابھی انٹروڈکٹری پروگرام ہی ہو رہا تھا.
تو آپ پھر دیکھ لیں، جیسے مناسب کرنا ہے وہ کر لیں. پیور ڈسکشن گروپ کی مینجمنٹ ٹیم نے ایک انویٹیشن دیا کلیمنٹ آف رسول صاحب کو، جو اپنا نام ہی رسول اللہ بتاتے ہیں اور اپنا نام بھی بتانے کو تیار نہیں ہیں. تو ان کو ہم نے دعوت دی، سوال و جواب کیے، اور مغل میم نے بہت آسان سوال بھی کیے، اور اس ایک موڑ پر آ کر کلیمنٹ آف رسول صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں بنا بتائے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ابھی تو یہ انٹروڈکٹری ہی سیشن تھا، یہ بھی ابھی پورا نہیں ہوا ہے. بٹ پیور ڈسکشن گروپ کا کیونکہ بہت بزی شیڈول رہتا ہے اور پروگرام اس میں چلتے رہتے ہیں، تو ہم اتنی دیر تک اس بات کا انتظار نہیں کر سکتے ہیں. پیور ڈسکشن گروپ کو ایڈمن موڈ پہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو ہم اس پروگرام کو اس وقت تک کے لیے جب تک دس کلیمنٹ آف رسول آئیں اور دوبارہ سے ٹائم دیں انٹروڈکٹری سیشن ہی پورا کرنے کے لیے، اس وقت تک کے لیے پینڈنگ میں ڈالتے ہیں، اس کو پوسٹ پون کرتے ہیں. شکریہ. ایسا پہلے سیشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلیمنٹ آف رسول سے بات چیت کی جا رہی ہے اور وہ بنا بتائے بنا بائے بائے کرے گروپ سے چلے گئے ہیں اور سوالوں کے جواب کمپلیٹ نہیں ہوئے. شکریہ. ایک ریسپیکٹیو ممبر کی پوسٹ آئی ہے کہ اگر ہو سکے تو اس کو رسول کہیں یا رسول صاحب کہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نبی پاک کے لیے ہے. اب یہ نام ہی ایسا رکھ دیا گیا سر، ہم لوگ ہی اس میں تھے کہ کیا بولیں کیا نہ پکاریں. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال اس مسئلے کو پوسٹ پون کرنا ہی بہتر ہے. شکریہ. جزاک اللہ ٹو ایچ اینڈ ایوری لسنر آف دس پروگرام. شکریہ سر.